وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا إلا المودة أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. क़ादिर एहतराम मोमिनीन, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम बारी से हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक माह के 40वें की मजलिस है और ये जो मजलिस है आप ग्राफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो मैं पहले मजलिस के मुनासिबत से आपको चंद शेर सुना दूं ताकि आप जो है आमादा हो जाएं कि हम आप एक माँ के साले सवाब की मजलिस 40वें की मजलिस में आए हैं और उनके बेटों को माँ का पुरसा देना है। तो रज़ा सिरसिवी साहब बहुत खूब कह गए कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, अरे तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। अरे उम्र भर रखे रही सर पर ज़रूरत का पहाड़, अरे थक गई सांसें तो अब आराम फरमाती है माँ। अरे जो ज़बां पर भी ना आए दिल में घुटके रह गए, ऐसे कुछ अरमान अपने साथ ले जाती है माँ। अरे रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, अरे चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। अरे हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, अरे कितनी ही रातों में खाली पेट सो जाती है माँ। अरे सबको देती है सुकून और खुद गमों की धूप में, अरे रफ्ता रफ्ता बर्फ की सूरत पिघल जाती है माँ। अरे अपना दुख औलाद को जाहिर कभी करती नहीं, देख कर खामोश बच्चे को तड़प जाती है माँ। अरे हर इबादत हर मोहब्बत में नेहा है ये गरज, बेगरज बेलौस हर खिदमत को कर जाती है माँ। और जिंदगानी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में, अरे जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। अरे प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। और जिंदगानी में ऐशो इशरत गर मिले गुर्बत के बाद, बस खुदा ही जानता है कितनी याद आती है माँ। और ऐसा लगता है कि जैसे आ गए फिरदौस में, भीज कर बाहों में जब सीनों से लिपटाती है माँ। और मरहूम का एक बेटा जो है परदेश में है हमारे भाई, कि मरते दम बच्चा ना आ पाए अगर परदेश से, अरे मरते दम बेटा ना आ पाए अगर परदेश से, अरे अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। और बाद मर जाने के फिर बेटे की खिदमत के लिए, अरे भेज बेटी का बदल कर घर में आ जाती है माँ। और घेर ले चारों तरफ से जब मसायब का हुजूम, याद आता है खुदा या हमको याद आती है माँ। और जिनको फुर्सत ही नहीं
उनकी खुशी के वास्ते। अरे जिंदगी में जाने कितनी बार मर जाती है माँ, और अपने सीने पर रखे है कायनाते जिंदगी। अरे ये ज़मीं इस वास्ते अरे दोस्त कहलाती है माँ, और अपने पहलू में लेटाकर रोज तोते की तरह 1 12 5 14 हमको रटवाती है माँ। अरे दर नया दीवार में बनता है इस्तकबाल को, खाने काबा के जब नज़दीक आ जाती है माँ, और उम्र भर गाफिल न होना मातम शब्बीर से। अरे रात दिन अपने अमल से हमको समझाती है माँ, और एक ही घर है जहाँ खिदमत का ये बदला मिला। अरे खादमा होते हुए भी फिज़ा कहलाती है माँ। अरे सुबह कपड़े लाएगा दर्जी तुम्हारे वास्ते, ईद की शब कह के ये बच्चों को बहलाती है माँ, और शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। वाजिल एहतराम मोमिनीन, एशिया के मायनात खतीब इनकलाब अब्बास इरशाद नकवी साहब कबला खिताब तशरीफ़ ला चुके हैं। अब क्योंकि 2 शायर हैं हमारे, तो नैयर नाम से एक हमारे नैयर मजीदी साहब हैं और दूसरे नैयर वास्तवी साहब हैं, तो नैयर वास्तवी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। अज़मत ज़हरा पर बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मतला बतौर ख़ास मुलाज़ा फ़रमाएँ शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अर्ज़ करते हैं कि इतना बुलंद कोई बनाया नहीं गया। बतौर ख़ास मुलाज़ा फ़रमाएँ इतना बुलंद कोई बनाया नहीं गया, ज़ोहरा किसी के दर पे उतारा नहीं गया। मुलाज़ा करें, इतना बुलंद कोई बनाया नहीं गया, ज़ोहरा किसी के दर पे उतारा नहीं गया। और उठी रगे तपा में तहव्वुर से वो तपिश, उठी रगे तपा में तहव्वुर से वो तपिश, अक्से ज़ुका के ऐन से देखा नहीं गया। अब यहाँ तो शेर समात करें बतौर खाद। उठी रगे तपा में तहव्वुर से वो तपिश, अक्से ज़ुका के ऐन से देखा नहीं गया। अरे फिज़ा ने हाथ पा लिया पूरा बतूल का, रोटी में कोई फ़र्क निकाला नहीं गया। फिज़ा ने हाथ पा लिया पूरा बतूल का, रोटी में कोई फ़र्क निकाला नहीं गया, रोटी में कोई फ़र्क निकाला नहीं गया। अरे मरियम हो आसिया हो कि हो हाजरा जनाब, मरियम हो आसिया हो कि हो हाजरा जनाब, दस्ते क़ज़ा किसी से मरोड़ा नहीं गया। आखिरी शेर बतौर ख़ास, मरियम हो आसिया हो कि हो हाजरा जनाब, दस्ते क़ज़ा किसी से मरोड़ा नहीं गया। अरे दुनिया में सिर्फ फातिमा ज़हरा को छोड़कर बंदे कफन किसी से भी तोड़ा नहीं गया, बंदे कफन किसी से भी तोड़ा नहीं गया, बंदे कफन किसी से भी तोड़ा नहीं गया। परचम से मश्क लिपटी है 1400 साल से, गाजी से एतबार सकीना नहीं गया। एक दुरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और माँ के हवाले से 4 मिसरे बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएँ कि दुनियाए बेसिबाक ठिकाना है मौत का, दुनियाए बेसिबाक ठिकाना है मौत का, बस एक मुख्तसर सा फसाना है मौत का। और मरहुमा की भी रूह ये कह के निकल गई, मिलना तो था अली से बहाना है मौत का, मिलना तो था अली से बहाना है मौत का। काबिल एहतराम मोमिन एशिया के मायनात खतीब इनकलाब अब्बास इरशाद नकवी साहब कबला तशरीफ़ रखते हैं। मैं बिना किसी तमहीद के इनकलाबी शायर नैयर मजीदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ।
اور ایک سلوات بھیجیں پر محمد وآل فرمایا کہ آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں، آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں، ہم بھی شاعر ہیں مگر جنت کے سرداروں کے ہیں۔ آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں، ہم بھی شاعر ہیں مگر جنت کے سرداروں کے ہیں۔ جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے، جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے، جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے، چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں۔ جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے، جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے، چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں۔ اور مولانا فرمایا کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں، بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بس یہ آخری خطہ ملاحظہ فرما لیں کہ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ عادل احترام مومنین، ہم آپ ایک ماہ کے 40ویں کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہم نیر مجیدی صاحب کو ہمیشہ انقلابی شاعری مانتے رہے ہیں، اور کیونکہ آج شوال آ رہی ہے، بڑے بھائی نے ایک بات کہی ہے کہ جو احتجاج ہونا تھا ویسا نہیں ہوا، ارے اجڑے ہوئے مزار کی تصویر رہ گئی، ارے دینا پڑے گا پیش خدا ہم کو بھی جواب، گر روضہ بطول کی تعمیر رہ گئی۔ واجب الاحترام مومنین، ہر سال کی طرح امسال بھی 8 شوال یعنی پیر کو سے پہر ٹھیک 12:30 بجے شہید اسمارک پر ایک عظیم الشان احتجاج فرزند خطیب اکبر الحاج و کربلائی مولانا ڈاکٹر یعقوب عباس صاحب اور دیگر علماء ہند کی نگرانی میں ہوگا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں احتجاج کی زینت بنے اور اپنی قومی ذمہ داری اور ملی بیداری کا ثبوت پیش کریں۔ پھر لوٹ آئیے کہ ایک ماہ کے 40ویں کی مجلس ہے، ایک شعر و بات ختم کہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، ارے جب تلک میں گھر نہ لوٹوں سجدے میں رہتی تھی ماں، جب تلک میں گھر نہ لوٹوں سجدے میں رہتی تھی ماں۔ ہمارے ریحان بھائی کے ماں کی 40ویں کی اس مجلس کو اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں گے ایشیا کے مائناز خطیب انقلاب عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ آپ رہنے دے پلو بھائی، میں کر لوں گا، آپ تشریف رکھیں۔
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حور النساء بیگم اور سرکار جہاں بنت آقا زوار علی خان مرحوم کی روح کو اصال ثواب کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. آئیے اسد میاں جگہ ادھر تشریف لیں آپ. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد. حضرات گرامی مجلس ایک نہایت مومنہ اور ایک معزز خانوادے کی خاتون قرضدار سرکار سید الشہداء خاتون کے اصال ثواب کے 40ویں کی مجلس ہے. لہذا آپ کے سامنے اسی نسبت سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک مختصر سے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں خداوند عالم نے ان افراد سے جو مسلسل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، ان سے ایک وعدہ فرمایا ہے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں کسی عالم میں بھی فراموش نہیں کروں گا. دیکھیں اس وعدے کے الفاظ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اس وعدے کے اندر پوشیدہ فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اور اس جیسے جتنے بھی وعدے اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں، ان تمام وعدہ الہی میں ایک خاص فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہوتی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہوتی ہے. اللہ جس قدر کے ساتھ احکام شریعت پر عمل کرنے والے کو دیکھتا ہے اسی قدر کے ساتھ جذبہ شرافت رکھنے والے کو دیکھتا ہے. آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر احکام اسلامی ایسے ہیں کہ جس میں ان احکام پر عمل کرنے والے کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے. زیادہ تر احکام اسلامی میں ایمان اور اسلام کی شرط ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، حج کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ دینے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. زیادہ تر احکام ایسے ہیں کہ جس میں مومن اور مسلم ہونے کی شرط ہے. لیکن کچھ احکام عزیزوں ایسے بھی ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط رکھی گئی اور نہ مومن ہونے کی شرط رکھی گئی، نہ اسلام کی شرط رکھی گئی اور نہ ایمان کی شرط رکھی گئی. آپ پوچھیں کہ وہ کون سے احکام ہیں تو کم سے کم 2 حکم ایسے ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط ہے اور نہ مومن ہونے کی شرط ہے. جس میں ایک حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کا حکم اور دوسرا حکم ہے غریبوں کی مدد کا حکم. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
دیکھیے پڑھے لکھے افراد بھی تشریف فرمائیں کہ اطاعت والدین اور غریبوں کی مدد، یہ دو حکم ایسے ہیں کہ اس میں نہ مسلم ہونے کی شرط ہے نہ مومن ہونے کی شرط ہے۔ آپ کو کسی حدیث میں، بھائی یہ آواز پہلے صحیح تھی، تھوڑی سی کم کر دی، بہت زیادہ گونج رہی ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزوں، آپ کو کسی حدیث میں، کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو ان کی عزت کرنا اور ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو ان کی عزت نہ کرنا۔ آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ اگر ماں باپ مومن ہو تو ان کی خدمت کرنا اور ماں باپ مومن نہ ہو تو ان کی خدمت نہ کرنا۔ اطاعت والدین کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے، ماں باپ کا نہ مسلم ہونا ضروری ہے اور نہ مومن ہونا ضروری ہے۔ حکم ہے کہ اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں تو ان کی عزت کرو، والدین غیر مومن بھی ہوں تو ان کی خدمت کرو۔ یعنی وہاں پر ایمان و اسلام کی شرط نہیں ہے، بلکہ والدین اگر غیر مومن ہیں، غیر مسلم ہیں، تب بھی ان کی خدمت کا حکم ہے، ان کی عزت کا حکم ہے۔ صرف حکم نہیں ہے بلکہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آئیں، آغا ادھر تشریف لے آئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ تاریخ کے دامن میں موجود ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، وہ اکثر تجارت کی غرض سے اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ مدینے میں آتا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ اکثر حضرت کی بزم میں حاضر ہوتا تھا، اور جب چھٹے امام کی خدمت میں وہ پہنچتا تھا تو ان کی تعلیمات کو بہت غور سے سنتا تھا، اور پھر سنتے سنتے وہ امام کے کردار سے، امام کے اخلاق سے، امام کے اقوال سے، امام کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور مذہب جعفری بھی قبول کر لیا۔ یعنی وہ مسلم بھی ہو گیا اور مومن بھی ہو گیا۔ پھر وہ اپنے وطن چلا گیا۔ 6-7 مہینے کے بعد وہ پھر مدینے آیا، اور مدینے آنے کے بعد جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، تو اس نے کہا حضرت جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا تب تک میری زندگی میں کلجھن، ایک پریشانی نہیں تھی، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اور مذہب جعفری قبول کر کے مومن ہوا ہوں، تب سے میری زندگی میں الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ امام نے کہا وہ الجھن کیا ہے؟ کہ وہ الجھن یہ ہے کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا، مذہب جعفری اختیار کر چکا، لیکن میری والدہ ابھی بھی اپنے پرانے مذہب پہ قائم ہیں، وہ ابھی بھی عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ اب میں مومن ہوں، وہ غیر مومنہ ہیں، میں مسلم ہوں، وہ غیر مسلمہ ہیں۔ تو جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں اپنی والدہ کی بے پناہ خدمت کرتا تھا، راتوں میں اٹھ کے ان کے حکم کے اوپر عمل کرتا تھا، لیکن اب ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ان کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ اب میرے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی غیر مسلم والدہ کی خدمت کروں یا نہ کروں؟ میں غیر مومن والدہ کی عزت کروں یا نہ کروں؟ تو امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ سنو، تم پہلے جتنی اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے اب اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ اطاعت والدین کے لیے ماں باپ کا مسلمان ہونا اور ماں باپ کا مومن ہونا شرط نہیں ہے، نہ اسلام کی شرط ہے نہ ایمان کی شرط ہے۔ اور دوسرے غریبوں کی مدد، آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ اگر کوئی غریب مسلم ہو تو اس کی مدد کرنا، وہ مسلمان نہ ہو تو مدد نہ کرنا۔ کوئی بھوکا مومن ہو تو کھانا کھلانا، وہ مومن نہ ہو تو اسے کھانا نہ کھلانا۔ کوئی پیاسا مسلم ہو تو پانی پلانا، اور وہ مسلم نہ ہو تو اسے پانی نہ پلانا۔ اس جملے سے یقیناً آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، غریبوں کی مدد کے معاملے میں مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے مدد کرنے کا حکم ہے کہ مذہب نہ دیکھو، ضرورت دیکھو۔ اگر پیاسا ہے تو کسی مذہب کا ہو پانی پلاؤ، اگر وہ بھوکا ہے تو کسی مذہب کا ہو اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن عزیزان گرامی اطاعت والدین کے لیے والدین کا تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ والدین کی اطاعت کے لیے والدین کا، یہ جملہ بہت غور سنیے گا، والدین کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عزیزو، معاملہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق ہے شریعت سے، روزے کا تعلق ہے شریعت سے، حج کا تعلق ہے شریعت سے، زکوٰۃ کا تعلق ہے شریعت سے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔
غریبوں کی مدد کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ یہ جو ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے یہ صرف شریعت کے کہنے پہ خدمت نہیں کی جاتی ہے، یہ اندر چھپی ہوئی شرافت کے کہنے سے خدمت کی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا تو اس لیے اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں جس انداز میں نبیوں کے قصیدے سنائے گئے، رسولوں کی منقبتیں سنائی گئیں، پیغمبروں کی مدح و ثنا فرمائی گئی، اسی انداز میں قرآن میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ پیغمبر ہیں، مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ ویسے ہی پڑھ رہا ہے جیسے نبیوں کا قصیدہ پڑھا ہے۔ قرآن ان کی بھی منقبت ویسے ہی پڑھ رہا ہے جیسے رسولوں کی منقبت پڑھ رہا ہے۔ آپ پوچھیں کہ وہ کون لوگ ہیں تو میں جواب دوں گا کہ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں مگر قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ بھائی متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں مگر قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جناب آسیہ رسول نہیں ہے مگر قرآن منقبت پڑھ رہا ہے۔ جناب حزقیل پیغمبر نہیں ہے مگر قرآن تعریف کر رہا ہے۔ جناب حبیب نجار پیغمبروں میں نہیں ہے مگر قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ دو قدم آگے بڑھیے، جناب ابو طالب امام نہیں ہیں مگر قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جناب ختیجہ فہرست رسالت میں نہیں ہیں مگر قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ مجھے بتائیے کہ جو افراد نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، قرآن ان کا قصیدہ نبیوں کی طرح سے، رسولوں کی طرح سے، پیغمبروں کی طرح سے کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ سنو، ہم نے نبیوں کی تعریف نبوت کی بنیاد پر کی ہے، رسولوں کی تعریف رسالت کی بنیاد پر کی ہے، لیکن اصحاب کہف کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر کی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جناب آسیہ کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر کی ہے۔ جناب حزقیل کا قصیدہ ان کی شرافت کی بنیاد پر پڑھا ہے۔ جناب حبیب نجار کا قصیدہ ان کی شرافت کی بنیاد پر پڑھا ہے۔ اس کا مطلب قرآن میسج دے رہا ہے کہ اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بندوں میں نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، اللہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے بندوں میں شریف کتنے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن ان افراد کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے جو نہ نبوت کی فہرست میں ملیں گے، نہ رسالت کی فہرست میں ملیں گے، نہ امامت کی فہرست میں ملیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے جناب آسیہ کا قصیدہ بھی پڑھا، اصحاب کہف کی منقبت بھی پڑھی گئی، حبیب نجار کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور جناب ابو طالب و جناب ختیجہ کا قصیدہ ہی پڑھا، مگر ایک فرق رہا۔ وہ فرق یہ تھا کہ جب اصحاب کہف کا قصیدہ پڑھا تو اصحاب کہف کے عمل کو اصحاب کہف کا عمل کہا گیا۔ جب جناب حبیب نجار کا قصیدہ ہوا تو ان کے عمل کو ان کا عمل کہا گیا۔ جب جناب آسیہ کا قرآن نے ذکر کیا تو آسیہ کے عمل کو آسیہ کا عمل کہا گیا، مگر جب بات جناب ابو طالب تک آئی تو اللہ نے ان کے عمل کو ان کا عمل نہیں کہا، اپنا عمل کہا۔ اللہ نے جناب ختیجہ کے عمل کو ختیجہ کا عمل نہیں کہا، اپنا عمل کہا۔ وہ جناب ابو طالب کی آواز آئی ہم نے پناہ دی، دولت بی بی ختیجہ کی آواز آئی ہم نے غنی بنایا۔ توجہ فرمانے آپ دیکھیں، میں پڑھتا ہوں، آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انجام دیا جائے، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے، اسے للہ کہتے ہیں، اور جو عمل اللہ کی جانب سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو اللہ کے لیے ہو اسے للہ کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہو اسے من اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ سارے شریفوں کے عمل للہ کے دائرے میں آتے ہیں، مگر جناب ابو طالب و بی بی ختیجہ کا عمل من اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ ارے للہ والا ہونا اور ہے، من اللہ والا ہونا اور ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، حزقیل ہونا اور ہے، ابو طالب ہونا اور ہے، ارے بیوی ہونا اور ہے، ختیجہ ہونا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ للہ والا ہونا اور ہے آغا صاحب، اور من اللہ والا ہونا اور ہے۔
اللہ کی نظر میں نے عرض کیا جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہے. جس نظر سے اللہ شریعت پہ چلنے والوں کو دیکھتا ہے اسی نظر سے اللہ صاحبان شرافت کو دیکھتا ہے. اسی نظر سے اللہ ان افراد کو کہ جن میں جذبہ شرافت ہوتا ہے. چنانچہ جناب ابو طالب کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. پناہ جناب ابو طالب نے دی, آواز آئی کہ ہم نے پناہ دی. اب دیکھیں پناہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے, یہ پناہ دینا اتنا اہم عمل ہے کہ جب آپ تاریخ اسلام کے آئینے میں نگاہیں دوڑائیں اور تاریخ اسلام کے آئینے کو دیکھیں تو تاریخ میں 2 ہجرتیں ملتی ہیں. ایک ہجرت کو ہجرت نبوی کہتے ہیں اور ایک ہجرت کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں. ہجرت نبوی کیا ہے؟ پیغمبر مکے سے مائگریٹ ہو کے مدینے گئے, اسے کہتے ہیں ہجرت نبوی. اور اس ہجرت سے پہلے 70 کلمہ پڑھنے والے پیغمبر اسلام کے پاس آئے. وہ کہا حضور جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہمارا جینا دوبھر ہے, ہماری زندگی مشکل ہے, کیا آپ اجازت دیتے کہ ہم ہجرت کر کے افریقہ چلے جائیں؟ تو نبی نے اجازت دی اور وہ جناب جعفر طیار کی قیادت میں مکے سے مائگریٹ کر کے مائگریشن کے ذریعے وہ افریقہ پہنچے. اسے کہتے ہجرت حبشہ. اب تاریخ میں ہجرتیں 2 ہیں مگر دونوں میں منظر ایک ہے, اور وہ منظر یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تب بھی ابو طالب کا بیٹا سامنے نظر آیا. جب نبی نے ہجرت کی تب بھی ابو طالب کا بیٹا بستر رسول پر نظر آیا. یعنی حفاظت کے معاملے میں یا جعفر طیار نظر آتے ہیں یا حیدر کرار نظر آتے ہیں. وہ جتنی تلواریں تحفظ دین کے نام پہ نکلی ہیں وہ بنی امیہ کی نیام سے نہیں نکلی ہیں, بنی ہاشم کی نیام سے نکلی ہیں. اب یہ 70 کلمہ پڑھنے والے جناب جعفر طیار کی قیادت میں افریقہ پہنچے اور وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی, وہ تھا عیسائی, وہ تھا غیر مسلم. یہ پہنچے کہ بھائی ہمارے وطن میں ہمارے شہر میں ہمارا جینا دوبھر تھا, ہم تمہارے یہاں ہیں, تم ہمیں پناہ دے دو. تو نجاشی نے ان 70 کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے یہاں پناہ دی. جب مکے میں ان افراد کو تشریف لیا امام صاحب, جب مکے میں ڈھونڈا گیا ان لوگوں کو اور پتہ چلا یہ افریقہ چلے گئے تو ابو سفیان کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے افریقہ پہنچے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی سے کہا کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہیں اور معاذ اللہ ہمارے شہر میں محمد نام کے ایک آدمی نے ان کو معاذ اللہ خاکم بدہان گمراہ کر دیا ہے, انہیں ہمارے حوالے کرو, ہم اپنے وطن لے جائیں اور انہیں ان کے کیے کی سزا دیں. تو جیسے ہی نجاشی نے یہ سنا کہ یہ لوگ ان 70 لوگوں کو واپس لے جانے کے لیے آئے تو نجاشی احکام شریعت پر تو نہیں چلتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. اس نے کہا بھائی ہم یوں ان کو تمہارے حوالے کیسے کر دیں, ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے, جسے آج کی زبان میں کہتے ان کا پکش بھی جانیں گے. صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے بھائی. ماہ رمضان کو میرے خیال میں کئی دن گزر چکے, صلوات بآواز بلند پڑھے. تو عزیزان گرامی نجاشی نے کہا بھئی ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے. تو جناب جعفر طیار کو بلایا, سنیے گا غور سے. جناب جعفر طیار سے کہا بھئی یہ تمہارے وطن کے لوگ تم لوگوں کے لیے ایسا 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 کہہ رہے ہیں, تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے پیغمبر اسلام کا تعارف پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے کوئی غلط دعویٰ نہیں کیا, وہ من اللہ نبی ہیں, من اللہ رسول ہے, رحمت للعالمین ہیں اور ان کے اوپر اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے. تو جیسے ہی کتاب کا نام سنا نجاشی چونکا. دیکھیں لٹریری لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ لٹریچر سے امپریس ضرور ہوتے ہیں. تو رہے ہیں آپ, تو فوراً اس نے کہا کتاب نازل ہوئی, کہاں کتاب کا کیا نام ہے؟ تو جناب جعفر طیار نے کہا اس کا نام ہے قرآن. کا قرآن میں ہے کیا؟ تو جناب جعفر طیار نے کہا اللہ کا کلام ہے جنہیں آیات کہتے ہیں. تو نجاشی نے کہا کہ اگر کچھ آیتیں یاد ہو تو مجھے سناؤ. تو اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا 40% 50% وہ سب جناب جعفر طیار کے دماغ میں موجود تھا, لیکن جناب جعفر طیار نے ہر آیت نہیں سنائی. بھائی بہت غور سنیے گا یہ جملہ, ہر آیت نہیں سنائی. سننے والا تھا عیسائی,
اور جعفر طیار تھے مولا علی کے بھائی. سننے والا تھا عیسائی اور جناب جعفر طیار تھے مولا علی کے بھائی. تو انہوں نے وہ آیتیں سنائی جو جناب عیسیٰ کی شان میں نازل ہوئیں, وہ آیتیں سنائی جو جناب مریم کی شان میں نازل ہوئی. میں نے ابھی جو جملہ کہا کہ سننے والا تھا عیسائی اور جعفر طیار تھے مولا علی کے بھائی, یہ اس لیے کہا کہ مولا علی کا حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کیا کرو. اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی جناب جعفر طیار نے صرف وہ آیتیں جو جناب مریم کی شان میں ہیں, جو جناب عیسیٰ کی شان میں ہیں. جناب جعفر طیار نے کہا بھئی وہ قرآن جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے وہ جناب مریم کے لیے کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. کہ یاد دلائیے وہ موقع کہ جب فرشتوں نے بی بی مریم کو بشارت دی کہ مریم مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو منتخب بھی کر لیا, آپ کو پاکیزہ قرار دیا اور عالمین کی عورتوں آپ کو برتری و فوقیت عطا فرمائی. جناب جعفر طیار نے کہا قرآن جناب عیسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی عیسیٰ آغوش مریم میں آئے وہ کلام کرنے لگے, بولنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو جو فرما رہے ہیں اب یہ تاریخ کا جو ہر مورخ نے واقعہ لکھا اسی کے مطابق میں آپ کو سنا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے جناب جعفر طیار سنا رہے تھے آیتیں اور بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آ رہے تھے آنسو. وہ آیتیں سنا رہے تھے اور بادشاہ حبش نجاشی کی آنکھ میں آ رہے تھے آنسو. اب قرآن کا یہ معجزہ بھی دیکھیے کہ آنسو بہ رہے تھے افریقہ میں اور قرآن بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا مکے سے. کیا سنایا تو جو نائیے گا, قرآن ان آنسوؤں کو بیٹھے بیٹھے مکے سے دیکھ رہا تھا اور قرآن نے سورہ مائدہ میں نجاشی کے ان آنسوؤں کا ذکر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا, تَرَى أَعْيُنَهُمْ, تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا کرو, تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ, تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, اور یہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. بھائی نہ جانے آپ نے توجہ سے جملہ سنا کہ نہیں, یہ روایت نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے, یہ میرا بیان نہیں ہے, اللہ کا قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا, تَرَى أَعْيُنَهُمْ, اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو, تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ, تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. قرآن کہہ رہا ہے آنسو پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے, اس کا مطلب قرآن کی نظر میں قہقہے لگانا حق کی پہچان نہیں ہے, آنسو بہانا حق کی پہچان. بھائی نگاہ قرآن, اللہم فلق بھائی نگاہ قرآن میں قہقہے لگانا حق کی پہچان نہیں ہے. مما عرفوا من الحق, آنسو بہانا حق کی پہچان. اسی پہچان سے تو ہم محرم میں سب کو پہچانتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. روتا نہیں جو غم میں حسین ابن علی کے, تو وہ حق کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا. اور جو دشمن حیدر کا ذرابی ہے روادار, وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا. حیدری معصومین پہ مل جل کر باواد بلند سلوات. بھئی آپ قرآن مجید موجود ہوگا, آپ قرآن کھولیے, سورہ مائدہ دیکھیے, آیت نمبر 86. کسی بھی فرقے کے مسلمان کے پاس جائیے, کسی فرقے کے عالم کے پاس جائیے,
وہ کہیے یہ جو قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعریف کر رہا ہے، یہ کس مسلمان کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ کس مومن کا قصیدہ پڑھا گیا ہے؟ یہ کس نمازی کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ کس روزہ دار کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو ہر فرقے کے عالم کہیں گے یہ کسی مسلمان کی تعریف نہیں ہے، ایک غیر مسلم کی تعریف ہے۔ نجاشی کرسچین عیسائی اس کی تعریف ہے۔ اب اللہ سے پوچھے کہ پالنے والے نجاشی نے کلمہ تو پڑھا نہیں، تعریف کیوں؟ احکام شریعت پر تو چلا نہیں، تعریف کیوں؟ پیغمبر اسلام کے اقرار نبوت تو کیا نہیں، تعریف کیوں؟ یہ اس کی تعریف کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ آواز آئے گی نجاشی کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے، اس کی شرافت کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ نجاشی کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی شرافت کی بنیاد پر ہے۔ قرآن ایک میسج دے رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں اگر غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے۔ بھائی سنیے گا جملہ، اللہ کی نظر میں اگر غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، اور مسلمان بھی خبیث ہو تو قابل لعنت ہوتا ہے۔ بھائی کلمہ کلمہ ہے، کوئی لعنت پروف جیکٹ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا لوٹ مار کرو، کلمہ پڑھ لیا بے گناہوں کو قتل کرو، کلمہ پڑھ لیا ظلم کرو، کلمہ پڑھ لیا بیواؤں کو ستاؤ، کلمہ پڑھو یتیموں کو رلاؤ، کلمہ پڑھو باغ زہرا کھا جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی اللہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جذبہ شرافت بھی ہے کہ نہیں۔ جو نجاشی کی تعریف کی گئی ہے، میں بڑے اعتماد سے عرض کر رہا ہوں، کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھئے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت کس کی تعریف کر رہی ہے، تو کسی کلمہ پڑھنے والے کی تعریف نہیں ہے، غیر مسلم کی تعریف ہو۔ اس وقت تک نجاشی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر قرآن نے تعریف کی، کیوں؟ کہ شرافت کی وجہ سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر نجاشی نے وہ کون سی شرافت دکھا دی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تعریف کی؟ تو کہا نجاشی کی شرافت یہ تھی کہ 70 کلمہ پڑھنے والے اس کے یہاں پہنچے اور اس نے ان کو پناہ دے دی۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام۔ کس کو پناہ دے دی؟ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ کلمہ پڑھنے والوں کو شرعی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ امت محمد۔ اس نے امت محمد کو پناہ دی، امت محمد کو پناہ دی، امت محمد کو پناہ دی۔ اب مسلمان بیٹھ کے سوچے جو امت محمد کو پناہ دے، جب نگاہ قدرت میں اس کا یہ مرتبہ ہے تو جو محمد کو پناہ دے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھئی اللہ کی نظر میں شرافت بہت اہم ہے، جذبہ شرافت، عبادت کے ساتھ جذبہ شرافت ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے مگر اس میں شرافت نہیں ہے تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں شرافت کے اتنے انعامات ملتے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ایران کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ اتنا نیک و اتنا شریف تھا کہ آج بھی جب اس کا نام آتا ہے تو خالی نام نہیں لیا جاتا ہے، اس کا ایک لقب بھی بیان ہوتا ہے۔ میں نام لیتا ہوں، آپ لقب بیان کر دیں گے۔ نام ہے نوشیروان عادل۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ میں کس سے بھی بہتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی نام ہے نوشیروان مگر ٹائٹل ہے اس کا، لقب ہے نوشیروان عادل۔ لوگوں نے جب پیغمبر اسلام نے نیکیوں کی اور خیر و خیرات کی تعریف کی تو لوگوں نے آئے تشریف لے آئے، پوچھا کہ یا نبی اللہ، جب نیکی کرنے ہو، خیر و خیرات کرنے ہو، بیواؤں کی مدد کرنے ہو، یتیموں کی امداد کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو نوشیروان گزرائے، وہ تو بڑا رحم دل تھا اپنی رعایا پر، اور بیواؤں کی مدد کرتا تھا، وہ غریبوں کی امداد کرتا تھا، وہ بڑا نیک تھا۔ یہ بتائیے کہ اس نے اتنی نیکیاں کی، تو جب نیکیوں کا اتنا اجر ہے تو نوشیروان نے کلمہ تو پڑھا نہیں تھا، اس کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ وہ مرنے کے بعد کہاں گیا ہوگا؟ جملہ سنیے گا، نبی نے فرمایا سنو، وہ کفر کی بنیاد پر جہنم جائے گا،
مگر شرافت کا انعام جہنم میں بھی پائے گا۔ کہ کیسے؟ کہ اللہ اسے جہنم میں ایک ایسا پنکھا دے دے گا کہ وہ جہنم میں بیٹھے بیٹھے وہ پنکھا جلتا رہے گا اور جہنم کی گرمی اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ آج سے 100 برس پہلے یہ بات پڑھی جاتی اور لوگ حیرت کرتے کہ صاحب جہنم کی گرمی میں ایک پنکھے کی وجہ سے گرمی کا احساس کیوں نہ ہوگا، تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آج جو اے سی میں رہتے ہیں کیا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی نبی نے فرمایا کہ جہنم میں اللہ اسے ایک ایسا پنکھا دے دے گا کہ وہ پنکھا جلتا رہے گا اور جہنم کی آگ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ ہے شرافت کا انعام۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ ہے شرافت کا انعام کہ شریف آدمی جہنم بھی چلا جائے تو جلے گا نہیں، شریف جہنم بھی چلا جائے تو جلے گا نہیں، اور خبیث کہیں پہنچ جائے تو بچے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ انعام ہے شرافت۔ خالی شریعت پر چلنا ہے اور شرافت سے کوسوں دور ہے نا۔ قرآن میں یہی واقعہ سنائے گئے، اسی لیے ان افراد کی بھی شرافت کی بنیاد پر مدح کی گئی جو اللہ کے دائرے میں آتے ہیں، اور وہ بھی جو من اللہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فرزند کو، ان کے خانوادے کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حزقیل ہونا اور ہے، جناب ابو طالب ہونا اور ہے، زوجہ ہونا اور ہے، ختیجہ ہونا اور ہے۔ تو فرما رہے ہیں آپ، بیوی ہونا اور ہے، ختیجہ ہونا اور ہے۔ مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کی تسکین کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جناب ختیجہ ہونا اور ہے۔ دیکھیں زوجیت کی معراج کیا ہے؟ زوجیت کی معراج ایک لقب، وہ ہے ام المومنین۔ ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے مومنین کی ماں۔ اب ہماری زبان ہے اردو، ہماری زبان کا دامن ہے تنگ، ہمارے یہاں ماں کے لیے ایک لفظ آتا ہے ماں، زیادہ زیادہ اماں، اور ان الفاظ کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوتی۔ لیکن عربی زبان یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے ماں کے لیے ایک لفظ آتا ہے بہت توجہ سنیے گا، اور ایک لفظ آتا ہے والدہ۔ ماں کو بھی کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں والدہ بھی کہا جاتا ہے، مگر لفظ کا معاملہ اور ہے اور لفظ والدہ کا معاملہ اور ہے۔ دیکھیں لفظ جو عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ گواہی دیں گے کہ یہ لفظ صرف اس ماں کے لیے نہیں آتا جو ہماری ولادت کا ذریعہ بنی۔ لفظ عربی زبان میں خالاؤں کے لیے بھی آتا ہے، پھوپھیوں کے لیے بھی آتا ہے، دادیوں کے لیے بھی آتا ہے، نانیوں کے لیے بھی آتا ہے۔ عربی زبان میں خالہ کو بھی کہتے ہیں، پھوپھی کو بھی کہتے ہیں، نانی کو بھی کہتے ہیں، دادی کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں اپنی خالہ کو کہتے ہیں خالہ امی، دادی کو کہتے ہیں دادی اماں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں دیکھیں بہت سمجھنے کی بات ہے، ہم اپنی زبان میں خالہوں کو خالہ امی، نانی کو نانی اماں کہتے ہیں۔ ویسے ہی عربی زبان میں جو لفظ ہے تو یہ لفظ پھوپھی کے لیے بھی آتا ہے، خالہ کے لیے بھی آتا ہے، نانی کے لیے بھی آتا ہے، دادی کے لیے بھی آتا ہے۔ لفظ کے دائرے میں بہت سی بیویاں آتی ہیں، لیکن لفظ والدہ یہ بڑا خاص لفظ ہے۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اپنی خالہ کو والدہ نہیں کہے گا، اپنی نانی کو والدہ نہیں کہے گا، بھائی توجہ ہے کہ نہیں، اپنی پھوپھی کو والدہ نہیں کہے گا، اپنی خالہ کو والدہ نہیں کہے گا۔ یہ والدہ کا لفظ صرف اس خاتون کے لیے آتا ہے جو ذریعہ ولادت ہوتی ہے، جس کے شکم میں ہم 9 مہینے رہتے ہیں، جو ہماری ولادت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ لفظ والدہ آتا ہے صرف اس عورت کے لیے جو ولادت کا ذریعہ بنے، جو 9 مہینے زحمتیں اٹھائے، جو 9 مہینے اپنے شکم کے گہوارے میں ہمیں جھولا جھلائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ لفظ والدہ صرف اس کے لیے آتا ہے، اور ساری عظمت اسی لفظ والدہ کے ساتھ ہے۔
ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ صاحب قرآن نے کہا ہے ماں کا احترام کرو، ماں کی عزت کرو، ماں کی خدمت کرو، مگر صاحب قرآن ہے عربی زبان میں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے کہ قرآن نے کس لفظ کے ذریعے حکم دیا، لفظ کے ذریعے حکم دیا۔ تو قرآن نے لفظ کے ذریعے حکم نہیں دیا، قرآن نے کہا بالوالدین احسانا۔ بھائی بڑی اہم بات ہے، قرآن نے کہا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان ہے تو والدہ کے لیے، عزت ہے تو والدہ کے لیے، احترام ہے تو والدہ کے لیے۔ اس کا مطلب جو مرتبہ والدہ کا ہے وہ امہات کا نہیں ہے۔ جو مرتبہ، بھائی چاہے جیسا سنیے گا، جو مرتبہ والدہ کا ہے وہ امہات کا نہیں ہے۔ اب دنیا نبی کے گھر میں جھانک کے دیکھ لے کہ امہات تو بہت ہیں، خدیجہ کے علاوہ والدہ کون ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ والدہ ہیں تو جناب خدیجہ، وہ بھی سیدہ کی والدہ، وہ بھی طاہرہ کی والدہ، وہ بھی بطول کی والدہ، بنت رسول کی والدہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی ہماری زبان ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہو۔ بہرحال والدہ کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ریحان میاں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ماں کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا جیسے لفظ جو ہے وہ خالہ کے لیے بھی اور دادی کے لیے بھی اور پھوپھی کے لیے بھی اور نانی کے لیے بھی آتا ہے، ویسے ہی لفظ کتاب کے لیے بھی آیا، سورے کے لیے بھی آیا۔ قرآن کے ایک سورے کو کہا گیا الکتاب، کتاب کی ماں۔ شہر مکہ کا لقب رکھا گیا القریٰ، بستیوں کی ماں۔ بھائی ماں کا مرتبہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں۔ بھائی لکھنؤ کے ایک بہت معزز خانوادے کی خاتون کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور اہل لکھنؤ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہے کہ جملہ رائے گاں جائے گا۔ جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں، مکہ ہے بستیوں کی ماں، سورہ الحمد ہے کتاب کی ماں۔ یہ ماں کا رشتہ وہ ہے کہ جدھر دیکھا ماں ہی ماں نظر آئی۔ یہ ماں کا رشتہ نہیں ہے، اس رشتے کو اللہ نے سورج بنا دیا اور اس کی روشنی میں دور دور کہیں باپ نظر ہی نہیں آیا۔ جدھر دیکھیے ادھر ماں، سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں۔ دور دور کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو مولا علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے۔ میں دیکھیں اب لکھنؤ والے نہیں سمجھیں گے تو میں انہیں لکھنوی نہیں سمجھوں گا۔ اگر لکھنؤ والے نہیں سمجھیں گے تو میں انہیں لکھنوی نہیں سمجھوں گا۔ یہ تو مولا علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ، مٹی کا باپ۔ مجھے کہنے دیجئے اگر میرا مولا مٹی کا باپ نہ ہوتا تو دنیا کے ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن لفظ سے آپ آگے بڑھیں تو یہ لفظ والدہ، قرآن کہہ رہا ہے بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ نیکیاں ہیں تو والدین کے لیے، احسانات ہیں تو والدین کے لیے، عزت ہے تو والدین کے لیے، مراتب ہیں تو والدین کے لیے۔ اور پھر ہر قوم کی والدہ اپنے بچوں کے اوپر احسان کرتی ہے، لیکن ہم آپ اپنی ماؤں کی جتنی قدر کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہماری مائیں صرف ہم کو دولت دنیا دے کے نہیں جاتی ہیں، عشق اہل بیت کا خزانہ دے کے جاتی ہیں۔
یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے یہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے ماؤں کی شیر کی طہارت کی وجہ سے۔ مجھے کہنے دیجئے اہل بیت کی محبت کی کشتی جو ہمارے دل کے ساحل تک پہنچی ہے، یہ پانی سے ہو کے نہیں پہنچی ہے، یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں پہنچی ہے، یہ ماں کے دودھ کے سمندر سے ہو کے پہنچی ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کر دینا۔ یہ فضائل علی پر چہروں کے جو گلاب کھل جاتے ہیں یہ ماں کی وجہ سے، یہ جو آل محمد کی محبت کا خزانہ ہمارے سینوں میں ہے یہ ماں کی وجہ سے، یہ جو عزاداری ہے، یہ ماتم ہے، یہ مجلس ہے، یہ گریہ ہے، یہ آنسو ہیں، یہ علی کی صدائیں ہیں، یہ ہائے حسین کی آوازیں ہیں، یہ ماں کی وجہ سے ہیں۔ ہم پر کوئی الہام تھوڑی ہوا، ہم پر کوئی وحی تھوڑی نازل ہوئی ہے، یہ ماں کی گود نہیں ہے، محبت اہل بیت کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ، اور اس مدرسے میں ہمیں عشق اہل بیت کا سبق پڑھایا گیا۔ یہ جو ہمارے ہاتھ سینوں تک پہنچے یہ ہماری ماں کے دودھ کی وجہ سے پہنچے ہیں، خون کی وجہ سے پہنچے، اسی لیے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اللہ درجات بلند فرمائے حور النساء صاحبہ کے اور ریحان صاحب کو، ان کے پورے خانوادے کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ بہت بڑا احسان ہے ہماری ماؤں کا ہم پر۔ میں نے ابھی عرض کیا یہ جو نام علی سنا اور چہروں کے گلاب کھل گئے یہ بھی ماں کی وجہ سے، یہ جو فضائل علی سنے اور ہم نعرے لگانے لگے یہ بھی ماں کی وجہ سے، اور پھر ایک مظلوم کا نام آیا اور آنکھوں کا صحرا دریا بن گیا یہ ماں کی وجہ سے، جناب عباس کا نام آیا ہاتھ ماتم کو تڑپنے لگے یہ ماں کی وجہ سے، جناب علی اکبر کے مصائب سنے دل میں درد کے نیزے چبھنے لگے یہ ماں کی وجہ سے، جناب علی اصغر کے مصائب سنے اور پانی کا گھونٹ گلے میں پھنسنے لگا یہ ماں کی وجہ سے۔ یہ آنسو، یہ ماتم، یہ مجلس، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ یہ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو تیرنے لگے یہ ماں کی وجہ سے ہے۔ جب اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اور خدا کی قسم اگر آپ تاریخ پڑھیے تو آج یہ جو فضائل ہم تک پہنچے ہیں، یہ جو اہل بیت کی محبت پہنچی ہے، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ دیکھیے آج ناموں کو دیکھ لیے، آج خالی نام، ہمارا نام عباس ارشاد ہے، ان کا نام علی ہے، ان کا نام حسن ہے، ان کا نام حسین ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ یہ نام جو یہاں تک پہنچے ہیں اولادوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ایک دور وہ آیا تھا کہ جب اعلان کیا گیا تھا کہ جس بچے کا نام بھی علی ہو اس کا سر قلم کر دو، اپنے بچوں کے نام حسن و حسین کے نام پر نہ رکھے جائیں۔ سلام ان ماؤں پر جنہوں نے کہا بچے مرتے ہیں تو مریں، گلے کٹتے ہیں تو کٹیں، بچوں کے نام انہی کے نام پر رکھے جائیں گے۔ اور پھر عزیزوں اگر ماؤں کی معراج دیکھنا ہے تو کربلا دیکھ لیجیے، ایسی مائیں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ یہ میں مقتل کی بہت معتبر روایت سنا رہا ہوں، ایسی ماں آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھی، ایسی مائیں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ بہت معتبر روایت ہے کہ کربلا میں 9 مائیں ایسی تھیں کہ جب ان کے بچوں کے گلوں پر خنجر چل رہے تھے تو وہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور بے ہوش ہو کے گر نہیں تھی، شکر کا سجدہ ادا کر رہی تھی کہ پالنے والے تیرا شکر ہے ہمارا بچہ قربان ہو گیا، زہرا کا بیٹا زندہ و سلامت۔ کیسی کیسی مائیں تھیں، خدا کی قسم میں آپ کو صرف 2 ماؤں کا ذکر سناتا ہوں، یہی مرحومہ سرکار جہاں صاحبہ کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا، ان کے رشتہ داروں اور ان کے فرزند، ان کے تمام اقارب کے لیے باعث سکون ہوگا اور مرحومہ کے لیے اصال ثواب ہوگا۔ کیسی مائیں، دیکھیے بی بی زینب و بی بی ام کلثوم کا کیا ذکر کیا جائے، وہ تو شہزادیاں ہیں، نور کی شہزادیاں، ہماری زبان کہاں اور ان کا ذکر کہاں۔ میں آپ کو 2 مائیں سناتا ہوں ایسی جن کا تعلق خانوادہ اہل بیت سے نہیں تھا۔ ایک تھی جناب وہب کلبی کی ماں، جو ابھی مولا حسین سے ملاقات ہوئی کربلا پہنچنے سے پہلے، اور پھر اپنے بیٹے اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ، بہو کے ساتھ امام حسین کے پاس آ گئیں اور بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور جا کے جلدی سے قربانی پیش کرو۔ یہ منظر بڑا عجیب و غریب تھا کہ جب جناب وہب کلبی ابھی 20-22 دن پہلے شادی ہوئی تھی، مقتل کی طرف چلے
تو مولا حسین نے دیکھا کہ جناب وہب کلبی کی دلہن پیچھے پیچھے دوڑی اور وہب کلبی کا دامن پکڑ لیا۔ امام حسین نے کہا فضا جاؤ دیکھو یہ دلہن اپنے شوہر سے کیا کہہ رہی ہے، اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اب مقتل میں نہ جاؤ، جان نہ نثار کرو، تو اس سے کہو کہ یہ اپنی دلہن کو لے کے چلا جائے، اپنی ماں کو لے کے چلا جائے، اس کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جناب فضا دوڑتی ہوئی گئی تھی اور روتی ہوئی آئیں۔ کہا آقا وہ دلہن یہ نہیں کہہ رہی کہ مرنے کے لیے نہ جاؤ، وہ تو یہ کہہ رہی کہ میرے آقا کے سامنے قسم کھاؤ کہ جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ اللہ آپ سوچے دماغ وہاں پہنچ نہیں سکتا، طائر فکر وہاں جا نہیں سکتا جہاں پر کربلا ہے۔ پھر وہب کلبی کی ماں نے کہا بیٹا بسم اللہ۔ وہب کلبی پہنچے اور بلا کی جنگ کی اور پھر اپنے لباس کو ملاحظہ کیا۔ اب جو جناب وہب کلبی نے دیکھا تو پورا لباس خون سے تربتر تھا، تو خیال آیا کہ چلوں اور اپنی اماں کو دکھاؤں، لیکن ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کے سن کو سوچ نہیں پاتے۔ کیا سن تھا آپ کو معلوم ہے جناب وہب کلبی؟ صرف 22 سال کا سن تھا۔ 22 سال کے سن کے لوگ ہمارے آپ کی زبان میں بچے کہلاتے ہیں، لڑکے کہلاتے ہیں۔ آپ سوچے 22 برس کے وہب کلبی سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھا اور خیال آیا کہ اپنی ماں کے پاس چلوں اور اپنی اماں کو دکھاؤں، میری ماں دیکھیں کہ میں نے اپنے آقا کی محبت میں کیسی جنگ کی ہے۔ دیکھیں بہت سی باتیں ہمارے ہاں عزاداری میں سیدھے سیدھے کربلا سے آئی ہیں۔ اب ہمارے سن کے جو لوگ ہیں انہیں اچھی طرح یاد آ جائے گا، مجھے تو خوب یاد ہے کہ جب ہم 15 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، عاشور کا دن آیا، چہلم کا دن آیا، زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے، قمع کا ماتم ہو رہا ہے، ہم نے بھی زنجیر لگائی اور ذرا سا خون نکلتا تھا تو ہم سیدھے دوڑے دوڑے اپنی اماں کے پاس آتے تھے کہ ہماری اماں دیکھ لیں کہ ہم نے بھی زنجیر کا ماتم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی سیدھے سیدھے کربلا سے آیا کہ وہب کلبی آئے اور اپنی ماں کے سامنے کہ اماں تم نے دیکھا میں نے کیسی جنگ کی؟ تو جناب وہب کلبی کی ماں نے ایک مرتبہ ان کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور 2-3 بار ان کے سر کو ہلایا۔ کہا وہب کیا سوچ رہے ہو کہ میں تم سے راضی ہو گئی؟ ابھی میں تم سے راضی نہیں ہوئی ہوں۔ کہا اماں کب راضی ہوئیے گا؟ کہا تب راضی ہوں گی جب تیرا سر کٹ کے میرے آقا کے قدموں میں پہنچ جائے گا۔ ماشاء اللہ آوازیں بلند ہو رہی، یہی ذال ثواب ہے اور یہی دستور و تہذیب مجلس ہے۔ کیسی کیسی ماں، بس ایک آخری ماں کا ذکر سنیے اور مجلس کو تمام کر دوں۔ اس سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجا کا نام تو آپ نے بہت سنا ہے۔ شب عاشور جب مولا حسین نے چراغ گل کیا اور کہا جسے جانا ہو چلا جائے، تو سب سے پہلے مقرر خیمہ شاہ میں جناب مسلم ابن اوسجا تھے اور کہا کہ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ دیکھیے آپ امام ہیں، آپ حجت اللہ ہیں، آپ نبی کے فرزند ہیں، آپ علی کے لال ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن کچھ ہمارا بھی حق ہے۔ آپ سن میں ہم سے بہت چھوٹے ہیں، آپ ننھے سے تھے تو مدینے میں ہم آپ کو گود میں اٹھا اٹھا کے چلتے تھے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک قینچی منگائیے اور ہمارا گوشت مہین مہین کٹوائیے، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ یہ مسلم ابن اوسجا، عاشور کا دن تھا، جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے زمین پہ آئے، امام کو سلام کیا تو جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ امام حسین ان کے لاشے پہ آئے۔ سنیے گا انشاءاللہ، روتے ہوئے اٹھیے گا۔ تو ذرا ذاتی سانس چل رہی تھی مسلم ابن اوسجا کی، ابھی روح جنت نہیں گئی تھی، تھوڑی تھوڑی سانس چل رہی تھی، ہلکی ہلکی نفس چل رہی تھی۔ تو حبیب ابن مظاہر ان کے دوست تھے، وہ پہلو میں بیٹھ گئے اور نفس پہ ہاتھ رکھا اور کہا مسلم سن رہے ہو، دیکھو تمہاری نفس چل رہی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں دنیا سے جانے کا یقین ہو جائے تو وصیت کیے بغیر نہ جانا۔ انشاءاللہ جملہ تڑپا کے رکھ دے گا۔ کہا مسلم ابن اوسجا کوئی وصیت کرتے ہو؟ تو جناب مسلم ابن اوسجا نے خون میں ڈوبا تھرتھراتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ سوچے کیا لوگ تھے، خدا کی قسم۔ کہا دیکھو ان کو اکیلا نہ چھوڑنا، یہ کہہ کے ہچکی لی اور جناب مسلم ابن اوسجا کی اور روح ان کے بدن سے نکل گئی۔ بس 2 منٹ مجلس تمام۔ مولا حسین نے خود حبیب ابن مظاہر کے سہارے سے لاشا اٹھایا اور خیمہ گاہ کے سامنے مسلم ابن اوسجا کا لاشا رکھ دیا۔ ابھی لاشا رکھ کے اٹھے تھے کہ کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بچہ خود امام حسین کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔
امام حسین نے سر اٹھا کے دیکھا کہ جہاں تلواروں کی جھنکاریں ہیں، جہاں تیروں کی بارش ہے، جہاں کٹے ہوئے اعضاء بکھرے پڑے ہیں، جہاں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، وہاں شعر کون پڑھ رہا ہے؟ بھائی وہ لوگ عرب تھے تو عربی میں شعر پڑھ رہا تھا ایک لڑکا۔ اب جو دیکھا تو ایک 9 برس کا بچہ ہے، سر پر عمامہ ہے، کمر میں بڑی سی تلوار ہے، امام کو جھک کے سلام کیا اور امام کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ مجھے پورا قصیدہ یاد نہیں، کتابوں میں ہے، ایک مصرع یاد ہے۔ وہ بچہ پڑھ رہا تھا، امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے، کون ہے میرے حسین جیسا؟ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام نے قریب بلایا کہ تیرے سر پہ عمامہ کس نے باندھا؟ کہ میری اماں نے باندھا ہے۔ کہ تیری کمر میں تلوار کس نے سجائی ہے؟ کہ میری اماں نے تلوار لگائی ہے۔ کہ تیری اماں نے کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ بس سنیے گا مجلس تمام ہے۔ کہ میری ماں نے کہا ہے کہ جلدی سے جاؤ، جیسے تمہارا باپ میرے آقا پر قربان ہو گیا، تم بھی اپنی جان میرے آقا پر قربان کر دو۔ جملہ سنیے گا انشاءاللہ تڑپ جائیے گا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ 9 برس کا لڑکا، 9 برس کا شہزادہ، 9 برس کا بچہ، امام پوچھ رہے ہیں تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے سینہ چوڑا کیا اور کہا آقا میرے باپ کا لاشا آپ کے پیروں میں پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا تھا کہ میرے باپ کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بچے کے ماتھے پر سوکھے ہوئے ہونٹ رکھے اور کہا جاؤ اپنی اماں کو ہمارا سلام کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ کہا اپنی اماں کو ہمارا سلام کہہ دو اور ان سے کہو کہ اگر وہ تمہیں اس لیے بھیج رہی ہیں کہ تمہیں نجات مل جائے، جنت مل جائے، شفاعت ہو جائے، تو اپنی اماں سے کہہ دو کہ وہ مطمئن رہیں، روز قیامت مسلم ابن اوسجہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جب تک تمہیں اپنے ساتھ جنت کے اندر نہ لے جائیں گے خود بھی جنت میں نہ جائیں گے۔ اب تمہیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جملہ سنیے مجلس تمام۔ جیسے ہی امام نے کہا تھا ایک خیمے کا پردہ ہلا، ایک بیوہ عورت کے رونے کی آواز آئی کہ آقا میرے بچے کو مرنے سے نہ روکیے گا، اگر یہ زندہ رہ گیا اور زینب کی گود اجڑ گئی، اگر یہ زندہ رہ گیا اور ہم شکل پیغمبر مارا گیا، اگر یہ زندہ رہ گیا اور یتیم حسن شہید ہو گیا، اگر یہ زندہ رہ گیا اور علی اصغر مارے گئے، ارے میں آپ کی اماں کو کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ میرا بچہ آپ کے بچوں کا صدقہ ہے، میرا بچہ آپ کے بچوں کا قربان ہے۔ لا سیالم الذین ظلموا منقلبی انقلبون اللہم قن قطعت الحسین۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حور النساء بیگم صاحبہ المعروف سرکار جہاں صاحبہ بنت آقا زوار علی خان صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواد الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق فاطمہ والیہا والیہا۔ معزز احترام مومنین، مرحوم کے بیٹے اور نواسی کا گزارش ہے کہ فاتح میں شرکت کیے بغیر آپ حضرات یہاں سے تشریف نہ لے جائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ مجھ سے اب چھوٹ رہا ہے میرے نانا کا مزار، بھائی کی قبر پہ بھی رویا ہوں میں زار و قطار، تیری تربت پہ ہوں اب دل کو نہیں میرے قرار، تیری تربت پہ ہوں اب دل کو
نہیں میرے خراب، اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ تیرا موتی جو ابھی چھوڑ صدف جاتا ہے، باپ سے ملنے کو کب سوئے نجف جاتا ہے، قافلہ میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے، میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ کربلا جا کے بھی غم سہتے رہے پیاسے حسین، رنج و آلام میں یوں رہتے رہے پیاسے حسین، لاش اٹھاتے رہے اور کہتے رہے پیاسے حسین، کہتے رہے اور کہتے رہے پیاسے حسین۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ آج مقتل میں اٹھاتا رہا دن بھر لاشیں، دشت سے خیمے میں لاتا رہا دن بھر لاشیں، روکے زینب کو گناتا رہا دن بھر لاشیں، زینب کو گناتا رہا دن بھر لاشیں۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ چکیاں پیس کے محنت سے تھا پالا مجھ کو، ظلم کے گھوڑوں نے ٹانپوں سے ہے روندا مجھ کو، قتل کے بعد بھی آدھا نے ہے لوٹا مجھ کو، بعد بھی آقا نے ہے لوٹا مجھ کو۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ خون کے آنسو گلا کاٹ کے خنجر رویا، لاش پامال ہوئی جلتا ہوا گھر رویا، سر کھلے دیکھ کے نیزے پکٹا سر رویا، سر کھلے دیکھ کے نیزے پہ کٹا سر رویا۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ شاہ کے غم میں یہ نوحہ جو کہا ہے فدوی، اور عارف نے جو الفت میں پڑھا ہے فدوی، دور تک گونجی ہوئی غم کی صدا ہے فدوی، دور تک گونجی ہوئی غم کی صدا ہے فدوی۔ اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں، میں تیرا حسین ہوں۔ زینب شام زینب زینب شام، زینب شام، زینب زینب شام، زینب شام زینب زینب شام، زینب شام، زینب زینب شام، زینب شام زینب زینب شام، زینب شام، زینب زینب شام، زینب شام زینب زینب شام، زینب شام، زینب زینب شام۔
زینب شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے عدو نے جتنا سکینہ کو عدو نے جتنا سکینہ کو چاہ مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے یہاں جلائے تھے خیمے وہاں جلایا تھا گھر نشاہ دادی کی طرح میرے چہرے پر نشاہ دادی کی طرح میرے چہرے پر پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو تماچا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے ارے نہ کھایا میری یتیمی پا بھی ترس کوئی تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی دکھا کے مجھ کو کٹا سر دکھا کے مجھ کو کٹا سر تمہارا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے عجب تھی شام غریبہ میں بے کسی میری بچانے خود کو میں دریا کی سمت جب دوڑی بچانے خود کو میں دریا کی سمت جب دوڑی میں منہ کے بھل گری ہوں مجھ کو میں منہ کے بھل گری ہوں مجھ کو نیزہ مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے جو یہ چہرے پہ میرے زخم ہے انگوٹھی کا ارے جو یہ چہرے پہ میرے زخم ہے انگوٹھی کا تمام عمر اے بابا یہ بھر نہ پائے گا تمام عمر اے بابا یہ بھر نہ پائے گا تماچا شمر نے چہرے پہ تماچا شمر نے چہرے پہ ایسا مارا ہے
मख्तसर फरमाएं। हाय गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, वो दास्तान अलम क्या लिखेगा मीर हिलाल, सीना की नाक पर आया लहू बतूल कलाल, सीना की नोक पर आया लहू बतूल कलाल, अदू ने बच्ची को जब ताज़िया न मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, हाय गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वाला जद्दिका व अबीक, अस्सलाम वालेकुम वाला उम्मिका व अखीक, अस्सलाम वालेकुम जुमला शहीदान करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदल एहतराम मोमिनीन, मरहुमा के बेटों और नवासे की गुजारिश है कि आप हज़रात फातिहा में शिरकत